अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता दिनों दो बातें हुई। एक बात तो ये हुई कि एक करारदाद पास हुई। दिलावर खान साहब आज़ाद सेनेटर हैं, हम उनका भी आज थोड़ा सा ऑपरेशन करके आपको सुनाएंगे कि वो क्या एटम है। और दूसरी साइड के ऊपर जो है वो अबलागी हमला हुआ। अच्छा, पहले दिलावर खान की बात कर लें। दिलावर खान साहब जो हैं वो केपी के कोटे से कस्टम्स डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट भर्ती हुए। ये असिस्टेंट एक क्लर्क लेवल की पोस्ट होती है और नॉर्मली किसी के साथ क्लर्क आप इसको कह लें, लेकिन ये नॉर्मली किसी असिस्टेंट कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है। ये साहब जो हैं दिलावर खान साहब, ये भी कस्टम डिपार्टमेंट के अंदर निचले शोबे से भर्ती हुए। फिर ये तरक्की करते करते, और तरक्की इनकी सारी जो है वो पख्तून वली की बुनियाद के ऊपर हुई। कोई अपना है, ठीक है, आ गया तो तरक्की मिल गई। तो महकमाना इम्तहान भी इन्होंने एक आध दिया डिप्टी सुपरिटेंडेंट से ऊपर जाने का, लेकिन क्लियर नहीं हो सके। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि अपनी मारूफ थे करप्शन के हवाले से, बददियानती के हवाले से, और ख़ास तौर पे ये जो अफ़गानों से को गिरफ़्तार करके जिनका कोई वाली वारस नहीं होता और उनसे लंबी रकम ही मिलनी होती है, क्योंकि वो भी तो वैसे चरस ही लेके जा रहे होते हैं ना, है ना। वो भी तो हीरोइन चरस वगैरह ही पकड़ती थी कस्टम्स हमारी, तो उनसे फिर लंबा माल लेते थे। तो एक लंबा ही माल ले लिया। तो बुनियादी तौर पे वो जिन साहब को इन्होंने पकड़ा वो किसी बड़े साहब की कंसाइनमेंट पड़ रही और उसके साथ मुकाम में मसरूफ़ थे, लिहाजा साइयों ने पकड़ लिया। ये मुशर्रफ साहब का दौर था और ये जेल में चले गए। जेल में बैठ के इन्होंने प्ली बारगेन की और प्ली बारगेन करके जितना इन पे इल्ज़ाम था उसकी कुछ हिस्सा जो है वो वापस जमा करवाया और बाहर आ गए। इन्होंने कहा मैं नौकरी पे लानत भेजता। इन्होंने जाके सिगरेट का कारखाना लगा लिया केपी के आज़ाद इलाके के अंदर। पहले ये सिगरेट के कारखाने, जो छोटी सी मशीन होती है एक कमरे के अंदर आ जाती है, तम्बाकू वहाँ से मिल जाता है, बड़े आराम से उसका सिगरेट बनाते हैं। अब सिगरेट के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स है, तो ये नॉर्मली हमारे केपी के अंदर जो ख़वानीन हैं वो ओवरनाइट वेल्थ के लिए जो मुख्तलिफ कारोबार करते हैं उसमें एक सिगरेट साजी भी है। तो चूँकि टैक्स फ्री इलाका था साहब का फाटा, तो वहाँ पे इन्होंने जाके एक छोटे से सेटअप के अंदर वो रख लिया और वो सिगरेट धड़ाधड़ बिकना शुरू हो गए। एक बात आप जहन में रखिएगा कि मुहतात अंदाजे के मुताबिक कम अज़ कम इस वक्त पाकिस्तान में ये जो नाजायज़, मैं रेगुलेटेड सनत की बात नहीं कर रहा, ठीक है, ये जो नाजायज़ सिगरेट साजी है इसके ऊपर 300 अरब रुपए से ज़ायद का टैक्स सालाना चोरी होता है, ठीक है। तो वो जब टैक्स देते हैं वो कहते हैं कि सर फिर असी की कसूर कीता, सानू भी टैक्स चोरी करने की इजाज़त दे दो, लेकिन फिर इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। लास्ट टाइम इनके ऊपर टैक्स लगाने की जुर्रत की थी ये जो है, क्या नाम है इसका, ये जनरल गुलाम उमर का साहबजादा असद उमर। तो असद उमर साहब को अगलों ने मिनिस्ट्री से फारग करवा दिया था और मतलब तरीका सीधा साधा इन्होंने रखा हुआ था। मिले जाके 50 करोड़ रुपए का चेक पेश किया शौकत खानम को, इमरान अहमद खान न्याजी को मिल के, और साथ में तस्वीर शाया करवाई कि जनाब इन्होंने डोनेशन दिया। अगर आपको याद हो तो खान साहब ने जब इक़्तिदार में आए थे तो शुरू के अंदर इन्होंने बहुत सारे लोग इनसे मल्टी नेशनल्स के जाके मिले थे, पाकिस्तान टोबैको कंपनी वाले जाके मिले थे। अगर आपको याद हो कि जिन हमारे मुलाजमीन ने शौकत खानम के लिए चंदा इकट्ठा किया है वो पाकिस्तान टोबैको कंपनी है, ने ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी की जो पाकिस्तान में ब्रांच है, एडे गोल्ड लीफ वगैरह बनाते ने, ये भी जाके मिले थे। इन्होंने भी एक लंबा सारा चेक पेश किया था कि टैक्स ला दो। अच्छा, इनका चेक जो था वो 50 लाख रुपए का था, तो इनका था कि सब पे टैक्स लगा दे। वो जिन्होंने टैक्स नहीं रुकवाना था उन्होंने 50 करोड़ का दे दिया ना चेक, तो फिर टैक्स नहीं लगा, ठीक है। तो इन्होंने भी इस नाम पे दिया था जी हमारे मुलाजमीन ने ना डोनेशन इकट्ठी की है तो आप शौकत खानम के लिए हम लेके आए हैं। बुनियादी तौर पे अर्जी ये डालनी थी कि वो जो नाजायज़ टैक्स फरोश ने उनके ऊपर भी टैक्स लगा दे। तो 300 अरब रुपया जो है, ये जो तरकई माफिया हो गया, ये वाला माफिया हो गया, इनकी जेबों में जाता है। अच्छा, पहले ये फाटा में थे, चूँकि अब फाटा को रेगुलेटेड डिक्लेयर कर दिया हुआ है तो वहाँ की सनतों को टैक्स की माफ़ी हो गई है। तो बहुत सारे ये जो जाली फ्रॉडिये सिगरेट साज हैं ये उठ के आज़ाद कश्मीर में चले गए हुए हैं, तो अब वहाँ से ये बैठ के टैक्स चोरी फरमाते हैं।
تو 300 ارب روپیہ صرف ایک شعبے کی ٹیکس چوری ہے. میں نے کہا میں آپ سے یہ عرض کر دوں. تو دلاور خان صاحب نے یہ صنعت لگائی اور پھر ان کے پاس پیسے آ گئے. اب پیسے لے کے تو اب انہوں نے اپنے آپ کو معتبر بھی بنانا تھا نا جی. تو انہوں نے سینیٹرشپ کے لیے جو تھا وہ بڈ کر دیا, اور سینیٹرشپ کے لیے انہیں جو تھے وہ کے پی سے ایم پی اے بھی دستیاب ہو گئے. یہ کون سے ایم پی اے تھے؟ یہ وہ والے ایم پی اے تھے جن کے خلاف جناب عمران احمد خان نیازی نے رولا ڈالا تھا کہ میرے ایم پی اے بک گئے. سٹنگ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ میرے ایم پی اے بک گئے. انہوں نے دوسروں کو ٹکٹ دے دی اور پھر اس نے ایک کمیٹی بنائی تھی, اس کمیٹی نے تجاویز دی تھیں اور پھر اس نے اپنے کچھ لوگوں کو اپنی پارٹی میں سے نکالا بھی تھا, یاد ہے؟ یعنی کہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے, تو یہ دلاور جو ہے ان ٹکٹوں سے منتخب ہوا سینیٹر ہے. ناجائز پیسے, ناجائز کمائی, غلاظت, اور اس کے بعد پھر اس کے ذریعے اپنے آپ کو سیاسی طور پہ معتبر کرنا ہو تو فارمولہ پھر ایک ہی رہ جاتا ہے کہ خود کو ایجنسیوں کے قریب کر لیا جائے. تو یہ ایجنسیوں کے قریب تھے. اچھا, جب اقتدار آیا ہے, جب حکومت بنی ہے, تو یہ آ کے کچھ ایک انہوں نے ملاقات نواز شریف صاحب سے کی اور انہوں نے کہا کہ ہم پی ایم ایل این کے ساتھ چلیں گے. لیکن ہاؤس کے اندر انہوں نے اپنا سٹیٹس نہیں بدلا. وہاں پہ ابھی تک, آج کی تاریخ تک وہ انڈیپینڈنٹ ہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ آزاد کے طور پہ ہیں. لیکن میں نے کہا نا, اب دوسرا حملہ ابلاغی ہوا. تو ابلاغی حملہ کیا ہوا؟ جیسے ہی دلاور نے یہ پیش کی ریزولوشن, تو پھر انہی جن کو دلاور مطلب کہ جنہوں نے دلاور کو پالا ہوا ہے, انہوں نے چیئرمین سینٹ کو بھی تو پالا ہوا ہے نا جی. ٹھیک ہے نا. تو چیئرمین سینٹ نے بڑی سرعت کے ساتھ اس کی اپروول دی, اور اس سے زیادہ سرعت کے ساتھ انہوں نے اس نوٹ لکھا کہ جناب سینٹ کے اندر یہ ریزولوشن پاس ہو گئی, اور الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا. اور لیکن یہ اس تمام واردات کے اندر پاکستان کے 2 معروف صحافی موقع کے اوپر موجود تھے. میرے لیے بڑے محترم ہیں جناب حامد میر صاحب, اور ان کے ساتھ یہ تو کھلا تضاد نہیں ہے. مطلب اپنا وڑائچ صاحب آل دا وے فرام لاہور اس وقت چیئرمین سینٹ کے پاس پہنچے ہوئے تھے. ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے یہ ساری واردات منظم کی تھی, اور ان کو انٹیمیشن ملی ہوگی ان آگاہ ترین جرنلسٹوں کو, تو یہ موقع واردات کے اوپر موجود پائے گئے نا, اور ان کی موجودگی کے اندر ہی وہ سارا کچھ کر کے تو وہ بھجوا دیا گیا. میں صرف ان واقعات کی بات کر رہا ہوں جو رپورٹ ہوئے ہیں کہ جناب حامد میر صاحب نے خود بتایا, اور سہیل وڑائچ صاحب کی موجودگی کا سلیم صافی صاحب نے بتایا. ٹھیک ہے, تو یہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے ہینڈل کے اوپر بتایا, تو مجھے پتا چلا اچھا سہیل وڑائچ صاحب بھی موقع پہ موجود تھے. ٹھیک ہے, اور سہیل وڑائچ صاحب کا تو وہاں پہ پہنچنا ایک معنی رکھتا ہے نا, وہ پہنچے ہوں گے وہاں پہ ایسے ایسے کرتے. تو خیر یہ تھا, میں نے کہا آپ کو میں بتا دوں. اب پی ٹی آئی, اچھا یہ جو دلاور صاحب ہیں, یہ 3 سال 7 ماہ 21 دن انہوں نے ہر اس ریزولوشن کی سپورٹ کی, ہر اس قرارداد کی قانون سازی کی حمایت کی جو پی ٹی آئی نے پیش کی یا جس کی پی ٹی آئی نے حمایت کی, اور ہر اس قرارداد کی مخالفت کی 3 سال 7 ماہ 21 دن جس کی پی ٹی آئی نے مخالفت کی. اور اب وہ اگر اٹھ کے, اب پی ٹی آئی والوں نے تو چونکہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بعین ہی اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو جب جیسے ہی سینیٹر دلاور پکڑا گیا یہ ریزولوشن پیش کرتا ہوا, تو فوری طور پہ پی ٹی آئی نے دوڑ لگا دی. پی ٹی آئی جس نے کہ مطلب کہ دہلیز دیاں برواں پٹ چھڑیاں, جس نے جناب کاکھ نہیں چھوڑا تھا جناب صادق سنجرانی صاحب کو منتخب کروانے کے اندر. یہ صاحب جو ہیں, اب پی ٹی آئی بھاگتی ہے کہ جی وہ تو ہمارا ہے ہی نہیں, وہ تو ان کا ہے جن کا ہوتا ہے, تو ماما تسی کیوں انہوں سلیکٹ کروایا سی بلکہ. ٹھیک ہے نا. تو وہ پی ٹی آئی نے بھاگ کے فوری طور پہ جڑ دیا دلاور کا نام جو تھا وہ پی ایم ایل این کے ذمے, اور پی ایم ایل این کی وہ چھترول ہوئی. اچھا مجھے یہ سارا علم تھا, یہ والا جو ہے کہ دلاور کون ہے, یہ کیا کریکٹر ہے, یہ اس کے ہینڈلرز کون ہیں, کون سی ایجنسی اس کو ہینڈل کرتی ہے, اس کے اندر کون سا افسر تک مجھے معلوم تھا کہ جس کو پوچھ کے یہ چلتا ہے, جس کے کہنے کے اوپر, یا جو اسے چلاتا ہے. لیکن یہ بات میں کیوں کروں, یہ وہ کریں جن کو چھتر پاڑ رہے تھے.
پی ایم ایل این کرے نا, ان کے گلے مڑا جا رہا تھا تو پی ایم ایل این نے نہیں کیا تو ہم بھی چپ کر کے بیٹھے رہے. ٹھیک ہے نا بھئی, آپ کی سوشل میڈیا ٹیم ہے, آپ کی انفارمیشن سیکٹری ہے, جس کو اس واقعے کے تقریباً 24 گھنٹے کے بعد خواب آیا اور انہوں نے پھر اس کے اوپر ایک بیان دیا, اور یہ بھی کلیئر نہیں کیا انہوں نے کہ دلاور ساڈا بندہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے ایک بیان جاری کر دیا تو وہ جانے. ٹھیک ہے نا, جب انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے چھتر کھانے ہیں, ہماری بیٹیوں کو گالیاں دیں, ان کو ہماری مری ہوئی بیوی کی بھی ایسی تیسی کریں, ہم نے نہیں کچھ بولنا, ہم نے نہیں کچھ بولنا. دیکھو آسمانوں کھاؤ گالا بھئی, اسی ٹھیکہ لیا ہے ساڈے بھی لاگ میں جو ٹائم ہوئے گا اسی ادو گال کریں گے. ٹھیک ہے, اور اس لیے ہم آج بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. یہ ان کو کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا انہوں نے. اگلوں نے چنگی جناب چترول کیے, سر کی چھتر مار مار کے سر کی جلدیں اکھاڑ دی, اور ابھی تک نہیں بول رہے. جب میں نے یہ بات ٹویٹ کی تو نیچے آگے بڑے بڑے سکہ بند پٹواریوں نے کہا ہیں اچھا یہ تھا, تو ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں. میں کہ دور فٹے منہ تہاڈا پھر اگر تانوں کسی نے نہیں دسیا. بھئی آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ سیاست کے بنیادی طالب علم کو سے کتنی دور ہے. اپنا یہ موبائل کے اندر موجود ہے, سینٹ کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے آپ معلوم کر لیتے. تو بہرحال یہ واردات بریک واردات ڈلنے لگی تھی, ڈالی گئی. کریکٹر میں نے آپ کو دونوں بتا دیے, حامد میر صاحب اور سہیل وڑائی صاحب. ان دونوں کے کالم اور ٹویٹس پڑھ لیجئے کہ وہ آج کل کس نقطہ نظر کے حامی نظر آتے ہیں, تو ان کی موقع پہ موجودگی کس نے یقینی بنائی ہوگی. تو یہ باتیں جو ہیں یہ آپ نے مدنظر رکھنی ہے جب اس پورے انالیسس کو سوچنے لگنا ہے. لیکن اصل بات یہ نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ جناب سینیٹر مشتاق صاحب جماعت اسلامی کا اکیلا دانا ہے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے جناب ایک قرارداد جمع کروا دی ہے قومی اسمبلی کے اندر, سینٹ کے اندر, کہ جناب یہ جو کل قرارداد پاس ہو گئی ہے یہ تو انلیگل ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے, اس کو ختم کیا جائے. اب اگر پی ایم ایل این, پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ان سب کا خیال ہے کہ ہم الیکشن وقت پہ چاہتے ہیں, تو سینیٹر مشتاق صاحب نکلے بہت عقل مند ہیں, تو آؤ اس قرارداد کو سپورٹ کرو. ٹھیک ہے, اور یقینی بناؤ کہ یہ قرارداد جب منظور ہوگی تو اس وقت ہر ایک کے میکسیمم لوگ سینیٹر جو ہیں وہ ہاؤس کے اندر موجود ہوں. ٹھیک ہے, اور بے نقاب کرو صادق سنجرانی کو کہ وہ کسی باہر بیٹھے ہوئے کسی افسر کی جو ہے وہ گیم کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کو بے نقاب کرو اپنی تقریروں کے اندر کے پائیں تو انو چھیتی کا دی پئی ہوئی سی. ایسے دن قرارداد منظور ہوئی. یعنی حامد میر صاحب نے تو یہاں تک بتا دیا کہ اس اجلاس سے پہلے وہ ان کے کمرے میں موجود تھے, چیئرمین صاحب کے کمرے کے اندر موجود تھے, اور سینیٹر یہ جنہوں نے یہ قرارداد پیش کیا یہ ملنے آئے, انہوں نے قرارداد کا کوئی ذکر بھی نہیں کیا کہ اس کے اندر کیا ہونے لگا. اچھا, اب یہ بات جب وہ کر رہے تھے تو مجھے لگ رہا تھا جیسے یہ صادق سنجرانی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیسے ہو سکتا ہے کہ چیئرمین سینٹ نے قرارداد پیش کرنے کی منظوری دینی ہے, سینیٹر جا کے اس کو کمرے میں ملتے ہیں اور وہ اس سے وہ قرارداد ڈسکس نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں جی بس ہم نے ایک قرارداد پیش کرنی ہے. اور فیڈر سے دودھ پیتا ہے نا حامد میر صاحب, صادق سنجرانی, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کر لینا. میرا مطلب کو گال کرو یار کرنے والی. یہ بیپر کے اوپر انہوں نے فوری بات جو بیپر دیا اس کے اندر انہوں نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے, اور بیپر میں انہوں نے سارا الزام جو تھا وہ مڑ دیا انوار اللہ کاکڑ کے اوپر. ہو سکتا ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب بھی اس کے پیچھے ہوں, لیکن حامد صاہاں کا غصہ جو ہے وہ کسی اور پہ ہے. نکل آج کل انوار اللہ کاکڑ پہ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, کوئی بات نہیں. اینی ہاؤ آگے چلتے. اب وہ قرارداد پیش کر دی ہے سینیٹر مشتاق صاحب نے کہ جناب یہ جو قرارداد کل پاس ہوئی ہے یہ غیر قانونی تھی. اب جس کو شوق ہے اور وہ چاہتا ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں اور عوام کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہم تو الیکشن چاہتے ہیں, دوسری پارٹی بھاگ رہی ہے, وہ پیش ہو کے اس قرارداد کی حمایت کرتے ہیں, اور جو پیش نہیں ہوگا وہ بے نقاب ہوگا. سینیٹر مشتاق صاحب نے میری سرشت کے اندر یا میری رائے کے اندر پہلا کوئی عقل مندی کا کام کیا ہے, سب کو بے نقاب کرنے کا اہتمام کر دیا ہے, اور بہت کمال کا کام کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں یہ قرارداد آپ نے پیش نہیں کی, آپ کے سینیٹر نے اس کی مخالفت بھی کی, آئیو پھر میں قرارداد لا رہا ہوں کہ جی الیکشن 8 فروری کو باہر صورت ہونے چاہیے. اگرچہ ان قرارداد جو پہلے منظور ہوئی ہے اس کی بھی جو اب ہونے جا رہی ہے اس کی بھی کوئی بائنڈنگ حیثیت نہیں ہے, کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے.
ہم امید کرتے ہیں کہ جب یہ قرارداد بحث کے لیے آئے گی، اور جلد آنی چاہیے اس کو، کیونکہ اس کو بھی اتنی ہی آگ لگی ہونی چاہیے آؤٹ گوئنگ چیئرمین سینٹ کو جناب صادق سنجانی کو، جتنی آگ انہیں وہ والی قرارداد جو انہوں نے جمعے کے روز منظور کروائی ایمرجنسی کے اندر، اس کی آگ لگی ہوئی تھی، اور اس کا بھی نوٹ ویسے ہی جانا چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جس طرح کل والی قرارداد کا گیا ہے، ورنہ سمجھا جائے گا کہ آپ جناب سرکار بھی اس سازش کے اندر شریک ہیں۔ میں سنجرانی صاحب کی بات کر رہا ہوں، تو وہ اگر آ جاتی ہے، منظور ہوتی ہے، اور منظور ہونے سے پہلے تقریریں ہوتی ہیں، تو وہاں پہ ہر پارٹی کے ارکان جو ہیں وہ اپنی اپنی تقاریر فرمائیں اور قرارداد کو بھاری اکثریت سے منظور کروائیں، ورنہ پھر قوم کو پتہ تو چل گیا۔ ٹھیک ہے، چلیے اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔